अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तफसीर देखते हैं आयत 30 से 39 तक। तो यहाँ पर हम देखते हैं अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक और ज़मीन पर उनकी आमद का वाक़या कैसे हुआ, कुछ उसकी तफसीर ताकि हम अपने मकाम और अपनी हकीकत को पहचान सकें। वह इस क़ाल रब्बुका, और वह वक्त याद करो जब तेरे रब ने कहा था, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके रब ने एक मौके पर कहा था, किससे? लिल मलाइका, फरिश्तों से। क्या कहा था? इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, कि मैं जमीन में एक जानशीन पैदा करने वाला हूँ। जानशीन किस माने में? इंसानों से पहले जो मखलूक थी यहाँ पर, उन्होंने जमीन में तरह तरह का फसाद किया। अब उसके बाद एक और मखलूक को इस जमीन पर बसाने वाला हूँ, उनके बाद लाने वाला हूँ, जमीन को उनके जरिए यानी इंसान के जरिए आबाद करने वाला हूँ। और खलीफा का आमतौर पर जो माना इक़्तिदार के मानों में या इक़्तिदार के कॉन्टेक्स्ट में आता है, बाज़ ने यहाँ उससे मुराद वो लिया है, लेकिन बात यह है कि आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन में कोई हुक्मरान बना के नहीं भेजा जा रहा था, और आदम अलैहिस्सलाम आकर कोई हुकूमत कायम करने वाले नहीं थे। इसलिए यहाँ खलीफा से मुराद वो खास टर्म खलीफा की नहीं है, बल्कि इससे मुराद ज़मीन की आबादकारी की तरफ इशारा है कि ज़मीन पर इंसान की आमद है और उसके बाइख्तियार होने की तरफ इशारा है, क्योंकि आप देखिए खलीफा के पास इख्तियार भी होता है। तो यहाँ पर खलीफा का लफ्ज़ इंसान के बाइख्तियार होने की तरफ इशारा कर रहा है कि ज़मीन पर एक ऐसी मखलूक पैदा करने वाला हूँ जो बाइख्तियार होगी, और जब वो मरेगा तो उसके बाद उसकी औलाद आएगी, फिर उसकी औलाद की औलाद। तो बेसिकली खलीफा के दो माने हैं। नंबर एक तो खुद आदम अलैहिस्सलाम जो जिन्नों के बाद एक नई मखलूक यानी इंसान की ज़मीन पर आबादकारी का आगाज़ करने वाले थे, और दूसरा माना जनरेशंस, और वाहिद बोलकर जमा मुराद है, जैसे कुरान मजीद में भी आता है, वयजअलुकुम खुलफा अल अर्द, कि उसने तुम्हें ज़मीन का खलीफा बनाया। और इंसानों से पहले ज़मीन पर मखलूक थी या नहीं, इसकी दलील क्या है? खुद कुरान मजीद की एक आयत है, और वो आयत है सूरत अल-हिज्र की 27 आयत, वल जान्न खलक़नाहु मिन क़ब्लु मिन नारिस समूम, और जिन्नों को हमने इससे पहले यानी इंसान से पहले बनाया आग की लपट से। क़ालू, उन्होंने कहा, इन्होंने फरिश्तों ने क्या कहा? अतजालू, क्या तू बनाएगा? फीहा, इसमें, किसमें? ज़मीन में। मैं युफ्सिदु फीहा, जो इसमें फसाद करेगा, व यस्फिकु दिमा, और खून बहाएगा, यानी फसाद की इंतहा हो जाएगी। सवाल ये पैदा होता है कि फरिश्तों का ये सवाल क्या एतराज़ था? नहीं, एतराज़ नहीं था। वो अल्लाह ताला की राय मालूम करना चाह रहे थे कि आप एक ऐसी मखलूक क्यों बनाने वाले हैं जो बाइख्तियार होगी और अपने इख्तियारात का फिर नाजायज़ इस्तेमाल भी करेगी और ज़मीन में फसाद फैलाएगी। एक और बात यहाँ से ये भी पता चलती है कि फरिश्ते अक्लमंद और बाशऊर मखलूक हैं, क्योंकि उनका सवाल उनके बाशऊर होने की अलामत है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने इरादे को फरिश्तों के सामने जो पेश कर रहे हैं, इसमें भी हमारे लिए एक सबक है। क्या? कि कोई काम करने से पहले दूसरों के साथ उसका जिक्र करना पसंदीदा है। इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह ताला उनसे पूछ रहे थे कि क्या मैं बनाऊं या ना बनाऊं। अल्लाह ताला अपना इरादा जाहिर कर रहे हैं, और अल्लाह ताला का इरादा जानकर फरिश्ते मजीद मालूम कर रहे हैं कि आपका ये प्रोग्राम कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़मीन में पहले से भी ज़्यादा खराबी लाने का सबब बने, क्योंकि इससे पहले जो जिन्नात थे ज़मीन पर, रिवायात में आता है कि बहुत ज़्यादा उन्होंने फसाद किया और बिगाड़ पैदा किया। तो उनको ख़त्म करने के बाद एक और मखलूक को ज़मीन पर बसाने का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरादा किया। फिर फरिश्तों ने मज़ीद कहा, वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका, और हम आपकी तस्बीह कर रहे हैं आपकी हम्द के साथ, यानी खूब खूब तारीफ़ कर रहे हैं, और आपको हर ऐब से पाक करार देते हैं, दिल से भी, ज़बान से भी। वनुक़द्दिसु लक, और आपके इतने फरमाबरदार हैं कि हमारे सारे माहौल के अंदर सिर्फ आपकी इताअत ही इताअत है, कहीं कोई नाफरमानी नहीं। तो क्या इतना काफ़ी नहीं? क्योंकि पीछे हम पढ़ चुके ना कि इंसान को अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया, तो फरिश्तों को ये भी मालूम था कि इंसान से भी इबादत मतलूब है। तो उन्होंने कहा कि हम भी खूब इबादत कर रहे हैं, तो मज़ीद एक ऐसी मखलूक जिसके पास इतना इख्तियार होगा कि वो जो चाहे करे, तो उससे ज़मीन में फसाद होगा, खून बहेगा, तो यही काफ़ी है जो हम कर रहे हैं। आला, अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नी आलमु, बेशक मैं जानता हूँ, माला तालमून, जो तुम नहीं जानते थे, कि ज़मीन पर सिर्फ फसाद करने वाले लोग ही नहीं आएंगे, बल्कि ज़मीन पर अंबिया, सिद्दीकीन, सालिहीन और शुहदा भी आएंगे। अब देखिए कि बाज़ औक़ात हम किसी चीज़ के सिर्फ एक पहलू को देखते हैं और उसको जनरलाइज कर देते हैं।
مثلاً کسی انسان میں اگر بہت ساری خیر اور خوبی ہے اور اس کے ساتھ کوئی خامی بھی ہے تو عموماً طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ اس کی ساری خوبیوں کو بھول کر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس میں تو کوئی خیر ہی نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے جو ارادہ اور اختیار دیا ہے، عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اگرچہ اس ارادے اور اختیار کے غلط استعمال کی وجہ سے بسا اوقات انسانوں سے غلطیاں ہوتی تھیں، اور وہ غلطیاں بعض اوقات فساد اور اون بہانے تک کے درجے پر پہنچ جاتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کے اندر خیر اور بھلائی کے بھی ایسے بہت سے پہلو ہیں جو نہ فرشتوں کے اندر ہے اور نہ ہی جنات کے اندر ہے، وہ صرف انسانوں ہی کے اندر ہے۔ تو ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ کسی چیز کے صرف خراب پہلو کو دیکھ کر یا کسی چیز کے ناپسندیدہ پہلو کو دیکھ کر اس کے بارے میں ایک عمومی فیصلہ دے دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اس کو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ جیسے شادی کے بعد ہسبینڈ اور وائف میں اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے یا کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو عموماً کیا کہتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے شادی نہ ہوتی۔ کیا واقعی شادی نہ کرنا بہت پسندیدہ ہے؟ نہیں، لیکن سب کو پتہ ہے شادی ہوگی تو مشکلات بھی ہوں گی۔ دنیا میں کوئی بھی کام ایسا نہیں کہ جس کے کرنے میں صرف انسان کو آسانی ہی ہو، آسانی کے ساتھ مشکلات بھی ہوتی ہیں، لیکن کبھی بھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے چونکہ اس کام میں مشکلات ہیں اس لیے مجھے یہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے۔ بہت سے کام ایسے ہیں کہ جن میں جب مشکلات ہوتی ہیں تو مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ اس زمین پر بھی اس وقت جتنا فساد اور جتنی تباہی اور جتنی انسانوں کی بے حرمتی کرتے ہیں ان سب کو دیکھ کر تو لوگ کہتے ہیں فرشتوں نے سچ ہی کہا تھا، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ انسان نے آ کر صرف فساد ہی نہیں کیا، انسانوں نے زمین پر بہت سے اچھے کام بھی کیے ہیں۔ جو کچھ اللہ کی تخلیق کے اندر غور و فکر انسانوں نے کیا وہ جنات نے نہیں کیا، وہ فرشتوں نے نہیں کیا، اور نیکی کی جو اعلیٰ ترین مثالیں قائم کی انسانوں نے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے تھے۔ مثلاً اگر آپ کوئی پھل کھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو درخت اگانا ہوگا۔ اب اگر آپ درخت اگاتے ہیں تو پورے درخت کے مقابلے میں پھل کتنے ہوتے ہیں اس پر؟ کم ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کہے نہیں میں درخت نہیں اگاؤں گا کیونکہ اس میں اتنی زیادہ تو لکڑی ہوتی ہے اور اتنے پتے ہوتے ہیں اور پھل تو بالکل تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن تھوڑے پھل کے لیے آپ کو لکڑی اور پتے اور باقی چیزیں برداشت کرنی ہوتی ہیں۔ اسی طرح بسا اوقات کسی چیز کے اندر بظاہر خیر کا پہلو بہت کم ہوتا ہے، بہت تھوڑا ہوتا ہے، وہ پورشن بہت کم ہے، لیکن وہ اتنا قیمتی ہے، وہ اتنا اچھا ہے کہ اس کی وجہ سے باقی غیر ضروری کو بھی برداشت کر لیا جاتا ہے۔ تو یہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فرشتوں کو اعتراض تھا اور نعوذ باللہ ان کا اعتراض بہت درست تھا اور دیکھو یہ پروف ہے کہ دنیا میں اس وقت کیا کچھ ہو رہا ہے اور انسان انتہائی غلط کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اسی دنیا کے اندر انسانوں کی اعلیٰ ترین اقسام بھی آئی ہیں جن کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے جو اس کا ماسٹر پیس ہے، اور انسان یہ سب فساد کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس آزادی ہے، اختیار ہے۔ مثلا اگر ہم کہیں کہ فرشتے بہت نیک ہیں، کیا کمال ہے؟ وہ تو غلط کام کر ہی نہیں سکتے تھے، وہ تو پیدا ہی عبادت کے لیے، نہ وہ شادی کرتے ہیں، نہ وہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ ان کو کوئی اور ایسا کام ہے کہ جس میں انہیں کوئی ڈسٹریکشن ہو۔ جس کام کے لیے انہیں بنایا گیا وہ وہی کرتے ہیں، انہیں تو مشکل نہیں ہے۔ مشکل کس کو ہے اچھا بننے میں؟ انسان کو، جس کے ساتھ اس کا نفس بھی ہے، جس کے ساتھ بہت ساری ڈسٹریکشن بھی ہے، جس کے ساتھ شیطان بھی لگا ہوا ہے۔ تو جب کوئی انسان شیطان کے ہوتے ہوئے، نفس کے ہوتے ہوئے، ڈسٹریکشنز کے ہوتے ہوئے، بہت سی خرابیوں کے ہوتے ہوئے اچھا بن جاتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے، اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو لگا دیتا ہے، ایسا انسان اس کائنات کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی، زیادہ وزنی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے تھے۔ کیا؟ کہ اس زمین پر صرف فساد اور خون بہا ہی نہیں ہوگا بلکہ اس زمین پر بہت اچھے اچھے کام بھی ہوں گے، اور انسانی تاریخ میں یہ سب دلائل موجود ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی اس بات کو ایک مثال کے ساتھ پروف کیا۔ کیسے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھا دیے۔ یہ کن چیزوں کے نام تھے؟ جو بھی اللہ نے چیزیں پیدا کی تھی، خواہ وہ کائنات کی چیزیں تھیں یا وہ انسان تھے، ان سب کے نام اللہ نے آدم کو سکھا دیے۔ كُلَّهَا، سب چیزیں جو دنیا میں آ رہی تھی آئندہ۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فقال، پھر فرمایا، انبئونی، بتاؤ مجھے، باسماء، نام، ہؤلاء، ان سب کے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ مجھے۔ کس بات میں سچے؟ کہ انسان صرف فساد کرے گا، خون بہائے گا،
یہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج تھا فرشتوں کو. قالوا سبحانک، وہ کہنے لگے تو پاک، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں. لا علم لنا، ہمارے پاس علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر جو تو نے ہمیں سکھا دیا. یہ فرشتوں کی عظمت کہ انہوں نے اپنی کم علمی کا اعتراف کیا. بعض اوقات ہمیں بھی کسی بات کا پتہ نہیں ہوتا لیکن ہم مانتے نہیں، ہم بحث شروع کر دیتے ہیں اور اپنی غلطی کو سچائی یا درست ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم والا ہے، حکمت والا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کہ مخلوق اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی. اللہ کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، ہر چیز سے بڑھ کر ہے. تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتے اللہ کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں، اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی انتہائی تعظیم اور تعریف کرتے ہیں. قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم اب تو میں نے ان سب چیزوں کے نام بتاؤں. فلما انبأہم، پھر جب اس نے ان کو بتا دیے باسمائہم، ان سب چیزوں کے نام، قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم اقل لکم، کیا میں نے تم کو کہا نہ تھا، کس کو، فرشتوں کو، انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں جانتا ہوں آسمان و زمین کے غیب، وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم دل میں چھپاتے ہو. فرشتوں نے کیا ظاہر کیا تھا؟ اپنی رائے کا اظہار کیا تھا نا، اور دل میں کیا چھپا ہوا تھا ان کے، کہ ہماری عبادت ہی کافی ہے، اب مزید ایک اور مخلوق کس لیے. اس کو آپ ایک ایسی مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں، جیسے ماں باپ کے بچے ہوتے ہیں نا، تو اگر مثلا ماں باپ اپنے بچوں کے سامنے یہ کہیں کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ تمہارا ایک اور بہن بھائی ہو جائے، تو کیا کہیں گے کہ ہم کافی نہیں، اور بعض اوقات کہیں گے اور بعض اوقات دل میں رکھیں گے، کیونکہ یہ بھی ایک عمومی سی نفسیات ہے انسان کی یا مخلوق کی کہ وہ اپنے علاوہ دوسرے کا وجود برداشت نہیں کرتے. تو فرشتوں نے یہ تو کہا کہ وہ فساد کرے گا، لیکن کچھ چھپا بھی گئے، اور وہ کیا کہ ہم ہی عبادت کے لیے کافی ہیں، ہم تسبیح بھی کر رہے ہیں، تقدیس بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ہم ہی کافی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تمہاری عبادت کی قسم اور ہے، اس مخلوق کی عبادت کی قسم کچھ اور ہوگی. اور وہ کیا ہے، فرق کیا ہے فرشتوں اور انسان کی عبادت میں؟ فری ول اور چوائس کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ، ساری ڈسٹریکشنز کے ہوتے ہوئے پھر اللہ کی طرف آنا اور پوری محبت کے ساتھ آنا اور ہر چیز کو پیچھے کر کے آنا. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں عبادت کی صرف خاص قسم تسبیح نہیں بتائی گئی، بلکہ عبادت کی ایک اور اعلیٰ ترین قسم علم بتایا گیا. فرشتوں کے مقابلے میں آدم علیہ السلام کے پاس کیا زیادہ تھا؟ علم زیادہ تھا. آدم کی فوقیت فرشتوں پر علم کی وجہ سے ہوئی، لہذا نتیجہ کیا ہوا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، کیونکہ آدم کے پاس علم زیادہ تھا. کس کے مقابلے میں؟ فرشتوں کے مقابلے میں. اور اب لٹرلی فرشتوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں آدم کی خدمت کرنی ہے، اولاد آدم کے لیے کام کرنے ہیں، تم ان کے لیے مسخر. فسجدوا، ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابا، اس نے انکار کر دیا، واستکبر، اور بڑا بننا چاہا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا، انکار کرنے والوں میں شامل ہو گیا. اس آیت سے بھی کئی باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مانتے تھے، خواہ وہ حکم انسان کے آگے جھکنا ہی کیوں نہ ہو. اچھا، بعض لوگوں نے اس آیت کی بہت تعویلیں کی ہیں اور کہا کہ ہاں سجدے سے مراد صرف احتراماً جھکنا تھا، یا بعض نے کہا کہ اس سے مراد تعظیمی سجدہ تھا اور عبادت کا سجدہ نہیں. واٹس ایور، اصل سمپل سی بات ہی کہ اللہ کا حکم تھا. اللہ کا حکم مان لینا، خواہ وہ کچھ بھی ہو، خواہ وہ عقل میں آئے یا نہ آئے، وہ عبادت ہے، خواہ وہ انسان کو سجدہ کرنا کیوں نہ ہو. تو فرشتے دراصل اللہ کی اطاعت کر رہے تھے، اور یہی دراصل بہت بڑی عظمت کی بات ہے. اس کے مقابلے میں ابلیس جو جنوں کا باپ تھا، اس نے انکار کر دیا. انکار کی وجہ کیا تھی؟ تکبر. سورۃ الاعراف آیت 12 سے پتہ چلتا ہے، اس نے کہا تھا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. سورۃ الاسراء آیت 61 میں آتا ہے، اس نے کہا تھا اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تم نے مٹی سے بنایا، میں مٹی کے آگے جھکوں؟ یہ نہیں ہو سکتا. خود کو بڑی چیز سمجھا. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس فرشتوں کے بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ کہتے ہیں کہ یہ تمام جنوں کا باپ تھا اور بہت عبادت گزار بھی تھا، اور عبادت کی کثرت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، فرشتوں کی کمپنی میں تھا. لیکن کسی کی بھی کمپنی فائدہ نہیں دیتی جب تک کہ انسان خود انسان نہ ہو اور جن واقعی اللہ کا اطاعت گزار نہ ہو. اس کا بھی مسئلہ یہی تھا. اور ظاہر کی عبادت اس وقت تک فائدہ نہیں دیتی جب تک کہ انسان کا دل نہ جھکے.
اور اصل سجدہ اور عبادت کیا ہے؟ الخضوع والتذلل، اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں چھوٹا سمجھنا، انتہائی عاجزی کا اظہار کرنا، بندگی کا اظہار کرنا۔ اس آیت سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کے سامنے دو طرح کے رویے ہیں، ایک ہے شیطانی رویہ اور ایک ہے فرشتوں جیسا رویہ۔ اب چوائس انسان کی ہے کہ وہ کس طرف جاتا ہے۔ ابلیسی رویہ یا شیطانی رویہ کیا ہے؟ تکبر کا رویہ، انکار کا رویہ، اللہ کا حکم نہ ماننا۔ اور فرشتوں کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے آگے جھک جانا، خواہ اپنے سے کم تر کے آگے ہی جھکنا کیوں نہ ہو۔ بعض اوقات ہمارے سامنے والا عمر میں ہم سے چھوٹا ہوتا ہے، علم میں ہم سے کم ہوتا ہے، مگر وہ بات ٹھیک کر رہا ہوتا ہے، تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ نہ دیکھیں کہ سامنے والا کون ہے، کیا دیکھیں وہ کہہ کیا رہا ہے۔ بہت سے لوگ کسی کی بات کیوں نہیں مانتے؟ کیا سوچ کے؟ اس میں کیا سمجھ؟ ہماری سوسائٹی میں عام طور پہ کیا کہتے ہیں لوگ؟ عورت تو ناقص العقل ہے، عورت کو کیا سمجھ، اور عورت کہہ کے ہاں اس کی بات کتنی بھی ویلیوبل کیوں نہ ہو اس کو نہیں مانتے، یا کوئی علم میں کم ہو۔ بعض اوقات کچھ لوگوں کے پاس علم نہیں ہے تو مگر خداداد فہم اور صلاحیت اور فراست اور سمجھ اور حکمت بہت ہوتی تھی، اور بہت عقل مندی کی باتیں بھی کرتے تھے، کیونکہ علم صرف ڈگریاں لینے کا نام نہیں ہوتا تھا۔ تو انسان کبھی یہ نہ سوچے اچھا کون کہہ رہا ہے اور اس کے پاس کون سی ڈگری ہے، یہ نہیں دیکھے، کیا دیکھے کیا کہہ رہا ہے۔ اگر وہ بات درست کر رہا ہے تو اسے قبول کر لے، خواہ کہنے والا کوئی بھی ہو۔ انسان کو باعث نہیں ہونا چاہیے، متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہمارے لیے اب دو چوائسیز ہیں، ایک کیا ہے کہ ہم وہ کریں جیسے فرشتوں نے کیا، کیا اللہ کا حکم آیا اور مان گئے، یا پھر وہ کریں جو شیطان نے کیا، کیا تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور انکار کا رویہ۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی اب جنت میں رہو۔ اب امتحان شروع ہو رہا آدم کا۔ آدم فرشتوں کے سامنے مسجود بن گئے، فرشتوں سے زیادہ علم رکھتے ہیں، لیکن اب آگے کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کہا آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور وہاں سے جو چاہو کھاؤ، حیث شئتما، جہاں سے تمہارا جی چاہے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب نہ آنا۔ قرآن ہمیں یہ نہیں بتاتا کس چیز کا درخت، اور ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ یہ آیات کسی درخت کی ڈسکرپشن دینے کے لیے نہیں ہے، مقصد بیان کرنے کے لیے مثال دی جا رہی ہے۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالموں میں شمار ہو گئے۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں وہ جنت کون سی تھی، وہ کہ دنیا کا باغ تھا، یا آسمان پر جنت تھی، وہ جنت الخلد تھی، یا جنت البری تھی، اس سے بھی ہمیں کوئی غرض نہیں، قرآن سے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ جنت ایگزیکٹلی کہاں تھی، لیکن اشارہ ضرور ملتا ہے کہ وہ جنت کہیں اوپر ہی تھی۔ تو آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا، کیوں بھیجا گیا؟ امتحان کے لیے۔ امتحان کیا تھا؟ کہ جنت میں بہت سے پھل ہیں، سب کھاؤ جتنا چاہو، لیکن ایک درخت ٹیسٹ۔ اب کیا ہوا؟ شیطان پیچھے پہنچ گیا۔ اب بعض کہتے ہیں شیطان کیسے جا سکتا وہاں، اللہ نے جانے دیا، جاؤ وہاں۔ جب اللہ جانے دے تو اعتراض کی کیا بات ہے؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو پھسلا دیا، سلپ کرا دیا۔ کیسے کیا یہ نہیں پتہ چلتا کہ بالکل سامنے آ کے کھڑا ہو گیا انسان کی شکل میں، یا پھر دل میں وسوسہ ڈالا، کیونکہ وسوسے کا ذکر تو آتا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ چلتا قرآن یا حدیث سے کہ وہ انسان کی شکل میں سامنے آیا تھا، یا کسی سانپ کی یا کسی اور چیز کی۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے پھسلا دیا، فَأَخْرَجَهُمَا، دونوں کو نکلوا دیا، مِمَّا كَانَا فِيهِ، اس سے جس میں وہ تھے، یعنی جنت سے۔ اس کی تفصیل آگے سورۃ الاعراف میں آئے گی، پوری ڈیٹیل کے کیا 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 اس نے۔ یہاں جتنا اللہ نے بیان فرمایا اسی پہ غور کرنا کافی ہے۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اهْبِطُوا، اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں۔ بعض کا لفظ آیا ہے، قرآن بتاتا ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، سورۃ فاطر آیت 6، کہ شیطان تمہارے لیے دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو، اسے دشمن مانو، نہیں مانو گے تو اپنا نقصان ہے۔ اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ انسان کا دشمن ہے، اور اگر دیکھا جائے تو میجارٹی تو ایسی ہی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں مستقر، ٹھکانہ ہے، رہنے کی جگہ ہے، وَمَتَاعٌ، اور فائدہ اٹھانا ہے، کب تک؟ إِلَىٰ حِينٍ، ایک مقرر وقت تک، ہمیشہ کے لیے نہیں آ رہے، ایک مخصوص محدود وقت کے لیے تمہیں زمین میں بھیجا جا رہا ہے۔ اس آیت سے ہمیں ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی تھی، اور وہ کیا کہ اگر کوئی ممنوع درخت کا پھل کھا لے تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ دنیا میں اللہ نے بہت کچھ پیدا کیا، لیکن کچھ چیزوں کو ہمارے حرام قرار دیا گیا۔ مثلا قرآن سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ کچھ چیزیں ہیں نا حرام، ان حرام چیزوں کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ اسی طرح جیسے آدم علیہ السلام کو کہا تھا لا تقربوا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب بھی نہ پھٹکنا، کھانا تو دور کی بات، پاس سے بھی نہ گزرنا۔ یہ کیوں کہا پاس سے نہ گزرنا؟ کیونکہ جب انسان حرام کے قریب جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ پھسل جاتا ہے، اس کو پھر ایک احساس ختم ہو جاتا ہے گناہ کا، پھر اس کے اندر سلپ ہو جاتا ہے۔ لیکن
یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ انسان غلطی کر جاتا ہے اور اس سے بھول بھی ہو جاتی ہے، پھسل جاتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اس کے لیے ریپینٹنس کے بھی مواقع موجود ہیں۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، تو سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات۔ یہ کلمات کیا تھے؟ اس کی تفصیل سورۃ الاعراف میں ملتی ہے، آیت 23 ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ فتلقى آدم من ربه كلمات، تو آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے۔ فتاب علیہ، تو جب آدم نے وہ کلمات پڑھے تو اللہ تعالیٰ آدم پہ مہربان ہوا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت سے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے اور توبہ کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے اور اس کے لیے کلمات بھی سکھاتا ہے۔ یعنی انسان کتنا محتاج ہے اللہ کا ہر چیز میں، غلطی کر کے نافرمانی بھی اسی کی کرتا ہے، ناراض بھی اسی کو کرتا ہے، اور پھر اسی کے ذریعے راستہ بھی پاتا ہے، اور بندے کی توبہ قبول ہوتی ہے جب تک کہ مرنے کا وقت نہ آ جائے۔ لیکن اب کیا ہوا، چونکہ زمین کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا تو زمین میں بھیجا جا رہا ہے۔ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ۔ کہاں سے؟ جنت سے اتر جاؤ یہاں سے۔ سب کے سب کیا مراد؟ یعنی آدم، حوا اور پھر ان کی آگے اولاد بھی، کیونکہ زمین کے لیے تو پیدا کیے گئے تھے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور ساتھ ہی ایک میسج بھی دیا کہ اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ خوف اور غم سے بچنے کا نسخہ کیا ہے؟ اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی۔ اگر انسان اللہ کی ہدایت سے غافل ہوگا، اس کو بھول جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ زندگی خوف اور غم کا شکار ہوگی، اور اگر دنیا میں کسی طرح انسان نے اپنے آپ کو بہلا بھی لیا تو آخرت میں وہ خوف سے نہ بچ سکے گا اور پھر ہمیشہ کا پچھتاوا ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا، اور کفر سے مراد اللہ کا انکار، اللہ کے احکام کا انکار، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھوٹا ثابت کیا، یعنی اللہ کے احکامات جو قرآن میں آئے ان کو نہیں مانا اور اس کے علاوہ کائنات کی نشانیوں سے بھی سبق نہ سیکھا۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، آگ ہی کے ساتھ ان کی زندگی بسر ہوگی آئندہ۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کفر کی کئی اقسام ہیں، وہ کفر جو انسان کو ملت سے خارج کر دے، اس کا انجام ہمیشہ کی آگ ہے، اور یہ کس کے لیے ہے؟ اس کوڑے کے لیے، ویسٹ کے لیے جو اپنے مقصد کو پورا نہ کر کے ہمیشہ کے لیے جلنے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ دنیا میں کس چیز کو جلایا جاتا ہے؟ ویسٹ پیپرز کو جلا دیتے ہیں، جو فالتو قسم کی لکڑیاں ہوتی ہیں، کوڑا کباڑا سب کچھ ختم کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح پوری پکچر کو سامنے رکھیے، اللہ نے زمین بنائی، زمین میں جو کچھ ہے انسان کے لیے بنایا، پھر انسان کو یہاں بھیجا، انسانوں میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو اپنی خاص اعلیٰ ترین جنت کے لیے چن لے گا اور باقی سارے کوڑے کو جہنم میں پھینک دے گا تاکہ وہ وہیں جلیں اور سب چیز کی صفائی ہو جائے۔ صرف کون بچے؟ جن کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، اس خوبصورت ترین مقام کے لیے خوبصورت ترین لوگ جو اللہ کے اطاعت گزار اور فرما بردار ہوں۔ اللہ ہمیں انہیں میں شامل کر لے۔ تھوڑا سریقہ آیت 30 سے 39 تک آدم علیہ السلام کی کہانی پڑھی تھی، اس کہانی سے کیا سبق لیا آپ نے؟ آپ سب نے اپنے بچپن میں سنی تھی اپنی امی ابا سے یا نہیں؟ آپ نے اپنے بچوں کو سنائی؟ خود سنائیے، کیونکہ ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی کتاب سے انسان کہانی پڑھ لے، اور ایک یہ کہ ماں باپ خود بچوں کو کہانی سنائے۔ مجھے آج تک یاد ہے وہ رات جب مجھے کہانی سنائی گئی تھی، اور وہ جو پہلی دفعہ سنی تھی وہ باتیں جس طرح ذہن میں بیٹھی ہوں آج تک نہیں نکلی۔ بعد میں تو انسان بہت دفعہ پڑھتا اور سنتا رہتا ہے، تو بہترین طریقے سے آپ جو بھی سنا سکتے ہیں جب آپ خود اس کو اچھی طرح سمجھ چکے ہوں۔ اور ہر کہانی کے اندر ایک سبق ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنی بھی کہانیاں ہمیں قرآن مجید میں سنائی ہیں ان سے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے، اور اگر ہم وہ نہ سیکھیں جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے تو پھر فائدہ کچھ نہیں۔ تو قرآن مجید سے اسی وقت فائدہ ہوتا ہے جب ہم اس سے اپنے لیے کچھ حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی مرحلے پر بتا دیا تھا کہ زمین کے لیے بنایا گیا ہے انسان کو، سزا کے طور پہ تو نہیں کہا جا رہا کہ سزا کے طور پہ انسان کو زمین میں بھیجا جائے گا، وہ تو ایک ٹیسٹ تھا۔ جب کسی کا امتحان ہوتا ہے یا ٹیسٹ ہوتا ہے تو دونوں آپشنز ہوتے ہیں نا، یہ تو انہوں نے خود ہی مطلب نکال لیا کہ چونکہ انسان فیل ہوا اس لیے دنیا میں اس کو بھیجا گیا، یہ تو اس سے نہیں مطلب نکلتا تھا
کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع میں ہی فرما دیا کہ میں زمین میں خلیفہ یا جانشین بھیج رہا ہوں. ایک کریشن پلان ہے اللہ کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے رکھا, ایک تجربے سے گزار کے بھیجا ہے. یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ آدم علیہ السلام صرف ایک انسان ہی نہیں تھے, وہ ایک پیغمبر بھی تھے, اور پیغمبروں کو جو علم دیا جاتا ہے وہ علم یقینی ہوتا ہے, اور پیغمبروں کو آزمائش میں بھی ڈالا جاتا ہے. اور یہاں پر آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے ایک آزمائش میں ڈالا جا رہا ہے, امتحان میں مبتلا کیا جا رہا ہے. اور امتحان میں جب کسی کو ڈالا جاتا ہے تو اس کے دونوں نتیجے ہو سکتے ہیں, وہ اس امتحان میں پاس بھی ہو سکتا ہے اور وہ اس امتحان میں فیل بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, امتحان کا بہرحال اپنی جگہ فائدہ ہوتا ہے. امتحان کا فائدہ صرف اس وقت نہیں ہوتا جب کوئی پاس ہوتا ہے, امتحان کا فائدہ اس وقت بھی ہوتا ہے جب کوئی فیل ہوتا ہے, کیونکہ کسی امتحان سے گزرنا اور نہ گزرنا برابر نہیں ہوتا. امتحان سے گزرنے سے انسان کو ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے, ایک تجربہ ہوتا ہے, اور تجربے کا کوئی بھی نعمت بدل نہیں. 10 باتیں آپ کتابوں میں پڑھیں, آپ لیکچر سنیں, لیکن جب تک کسی چیز کو اپنے اوپر ایکسپیرینس نہ کریں آپ اس وقت تک اس کو پوری طرح سمجھ سکتے ہی نہیں. جب تک آپ کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو, کوئی دکھ جھیلے نہ, کوئی تکلیف اٹھائے نہ, تو آپ کو بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. امتحان سے گزرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی خام چیز, خام کا مطلب سمجھتے ہیں, را چیز کو بھٹی میں ڈالا جانا, اور جب وہ بھٹی میں ڈالی جاتی ہے تو وہاں وہ تپتی ہے اور کندن بنتی ہے, اور اس کے اچھے برے جوہر جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں, صاف خالص چیز سامنے آ جاتی ہے اور باقی بیکار چیز ایک طرف ہو جاتی ہے, اور یہ اس کے بغیر ممکن ہی نہیں. اور ایک اور بات یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کی ایکسپیرینس سے صرف ان کو سکھانا مقصود نہیں تھا, اس میں ہم سب کے لیے, اولاد آدم کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے, اور وہ کیا ہے کہ اگر تم ممنوع درخت کا پھل کھاؤ گے, ان چیزوں کو کرو گے جو اللہ نے کرنے سے روکا ہے تم کو, تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے. عام روزمرہ زندگی میں بھی حلال اور حرام دونوں چیزیں انسان کے سامنے ہوتی ہیں. اگر انسان جان بوجھ کے حرام کھاتا ہے اور حرام کی طرف جاتا ہے اور پھر بھی یہ سمجھتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے گا اور چھوڑ دیا جائے گا, تو چھوڑا نہیں جائے گا, اس سے پوچھا جائے گا. ایک اور بات جو بہت اہم ہے ہم سب کے سیکھنے کی, وہ یہ کہ اگرچہ علم کی بنا پر انسان کی بہت عزت اور فضیلت ہے, اور جیسا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا, لیکن محض علم نجات کے لیے کافی نہیں ہوتا جب تک کہ عمل نہ ہو. جاننا ایک مرحلہ ہوتا ہے, اور جانے والے کو عمل میں لانا ایک دوسرا مرحلہ. بہت دفعہ جاننے والے بھی شیطان کے وسوسے اور فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیے کہ کس طرح آدم علیہ السلام نے وہ سب کچھ بتا دیا جو فرشتے نہ بتا سکے, اور پھر فرشتوں سے سجدہ بھی کروایا گیا, لیکن اس کے بعد جب امتحان میں ڈالے گئے تو شیطان کے وسوسے کا شکار ہو گئے اور بھول گئے. بھولنا انسان کی فطرت میں ہے, لیکن اپنے بھولے ہوئے پہ اصرار نہیں کیا, فوراً پلٹ آئے. یہ انسانی رویہ ہے, پلٹنا. اور شیطانی رویہ کیا ہے؟ اپنی غلطی پر اصرار کرتے چلے جانا اور اس پر اڑ جانا. اور ایک اور بات یہ بھی ہے کہ انسان کو محض دنیا کا علم فائدہ نہیں دیتا, کیونکہ یہاں پر جن چیزوں کے نام بتائے تھے وہ انسان بھی تھے اور دوسری چیزیں بھی تھی. اسماء جو ہے یہاں عام ہے. بسا اوقات انسان دنیا کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے, دنیاوی علوم میں بہت ماہر ہو سکتا ہے, بہت قابل ہو سکتا ہے, لیکن اگر وہ علم ہدایت نہیں رکھتا, اور صرف علم ہدایت نہیں بلکہ شیطان کی چالوں کا علم نہیں رکھتا اور اس سے بچنا نہیں جانتا, تو انسان کا علم اور بلندی اور عظمت اور اس کے دنیا میں شہرت سب کچھ بیکار ہے, اس کے لیے کچھ بھی فائدہ نہیں. انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کیا, بھول گئے, تو بھول انسان کی سرشت میں ہے. آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی, انہوں نے جان بوجھ کر غلطی نہیں کی, اور ہم بھی ہر روز کئی بار بھول کا شکار ہوتے ہیں. بہت سی غلطیاں جو ہم سے ہوتی ہیں وہ بھولنے کی وجہ سے, غفلت کی وجہ سے ہوتی ہیں, لیکن ہمارے لیے بھی کامیابی کس میں ہے کہ ہم اس بھول سے نکل کر رجوع کر لیں, توبہ کر لیں. ایک اور بہت اہم سبق ہم سب کے لیے یہاں پر ہے کہ انسان کے لیے اس دنیا میں بس ایک محدود وقت تک جینا ہے, زندہ رہنا ہے, اور ایک محدود وقت تک ہی فائدہ اٹھانا ہے. یعنی ہمارا یہاں پر اسٹے پرماننٹ سیٹلمنٹ نہیں ہے, بلکہ امتحان کے لیے. جیسے آدم علیہ السلام کو جنت میں کچھ محدود وقت کے لیے امتحان کو رکھا, ایسے ہی اس دنیا میں اس زمین پر ہم سب ایک مخصوص وقت کے لیے, ایک لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم کے لیے امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں, اور اس کے بعد ہمیں دوبارہ بہرحال واپس جانا ہے. اور اصل پیغام یہاں پر موجود ہے, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہاں بھی ایک بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے
اور وہ یہ کہ جو اللہ کی ہدایت کی پیروی کرے گا وہ خوف اور غم سے محفوظ رہے گا، اور اگر ہے تو اس سے نکل آئے گا۔ ہماری زندگی میں یہ دونوں لازمی اجزاء، کبھی ہم خوف کا شکار ہوتے ہیں، کبھی ہم غم کا شکار ہوتے ہیں، ہے نا ایسا بہت زیادہ؟ جی، غم زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے، لیکن اس غم اور ڈپریشن سے کیا چیز نکالتی ہے انسان کو؟ اللہ کی رہنمائی، اللہ کی دی ہوئی ہدایت۔ اور صرف وہ ہدایت کا جاننا کافی نہیں، من تبع ہدایا، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا۔ تو جب کبھی غم کی شدت کا شکار ہوں تو یہ ضرور سوچیں کہ کہیں نہ کہیں میری اپنی غلطی ہے، کہیں میں نے اللہ کی ہدایت اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی رہنمائی کو چھوڑا ہے، اس سے غفلت برتی ہے۔ جب دل بہت اداس ہو، بہت غمگین ہو، بہت رونے کا دل چاہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ 2 نفل پڑھ کے، نماز پڑھ کے اللہ سے دعا، اور رنج و غم سے نکلنے کی دعا جو ہے اللہم انی امتک بنت امتک بنت عبدک ناصیتی بیدک، اور اس کے آخر میں بھی آتا ہے انت جعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید سے مضبوط تعلق انسان کے لیے غموں سے نکلنے کا راستہ ہے، کیونکہ ہدن کیا ہے؟ پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہدایت کون سی ہوتی ہے؟ ہدایت علمی اور عملی ہوتی ہے۔ تو فمن تبع ہدایا، جس کو میری راہ مل جائے اور پھر وہ اس کی پیروی بھی کرے تو اس کے سارے خوف اور غم دور ہو جائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کے علاوہ کوئی اور نسخہ ایسا یہاں نہیں بتایا گیا اتباع ہدایت کے علاوہ کہ جو انسان کو غموں سے آزاد کر دے۔ ایک اور بہت اہم سبق یہاں سے جو اس کہانی سے ہم کو ملتا ہے وہ یہ کہ تکبر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ ابلیس جو اپنی عبادت کی کثرت کی وجہ سے فرشتوں کا ہم نشین ہو گیا تھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے اللہ کے حکم پر جھکنے کی بجائے اپنی خود پسندی کا شکار ہو کے اس نے جو تکبر کیا، اس بنا پر نہ اسے فرشتوں کی دوستی کام آئی اور نہ اس کی عبادت اور نہ ہی کچھ اور۔ تو انسان کو کسی بھی چیز کا گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہوا ہے یہ سب دراصل اللہ کا ہی انعام ہے۔ اگر ہمیں ہدایت کی توفیق ہوئی یا اللہ نے قرآن جیسی دولت دی، یہ سب بھی دراصل اللہ کا ہی انعام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔